अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो एक सेगमेंट चल रहा था कि हम उम्मुल मोमिनीन की सीरत करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जिस उम्मुल मोमिनीन के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपके वालिद का नाम जहश था, ठीक है, और आप कुरैश के ख़ानदान असद बिन खुज़ैमा से हैं। आपकी वालिदा का नाम उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब है, जो और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, ठीक है। मतलब जो हज़रत ज़ैनब बिनते जहश थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़िन थी, फूफी ज़ात उनकी बहन थी। सबसे पहले हम इनके नाम के बारे में देखते हैं कि आपका जो नाम था, आपका नाम बर्रा था, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जो था वो चेंज करके ज़ैनब रख दिया। सही बुखारी 6192 में हमको ये बात मिलती है। अच्छा, रेफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि रेफरेंसेस आपको नंबर बताया जाता है, आप उसको ढूँढें, सर्च करें, ठीक है, और उससे अपनी इस्लाह करें, ठीक है। कुछ काम ऐसे होना चाहिए जो आप लोग खुद करें, राइट। अच्छा, अब बर्रा नाम क्यों चेंज हुआ वो हम देखते हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है 4953 कि हज़रत ज़ैनब बिनते अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझसे पूछा कि तुमने अपनी बच्ची का क्या नाम रखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बच्ची का नाम बर्रा रखा, जिसका मतलब होता है नेक सौलेह। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से मना फरमाया, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम बर्रा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को अपने मुंह से नेक और सौलेह ना कहलवाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मतलब जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनकी अज़वाज हैं, उसमें किसी का नाम बर्रा हो जिसका मतलब नेक और सौलेह होता है। तो उन्होंने ये नाम जो था वो इस वजह से चेंज करवा दिया। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह तुम में से नेक और सौलेह लोगों को खूब जानता है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, उसका नाम ज़ैनब रख दो। तो इस वजह से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम जो था वो बर्रा से ज़ैनब रखवा दिया। अच्छा, माशाल्लाह, हज़रत ज़ैनब के अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे, आसपास देखेंगे, तो माशाल्लाह जो भी उनके करीबी थे वो सब ही बहुत ही आला लोग थे। जैसे आपके 3 भाई थे, आपकी 2 बहनें थीं। एक भाई का नाम अब्दुल्ला था, एक भाई का नाम अबद था, एक का नाम उबैदुल्ला था। आपकी एक बहन उम्मे हबीबा थी, एक बहन का नाम हामना था। अब पहले भाई की बात करते हैं, अब्दुल्ला बिन जहश, जो जंगे उहद में शहीद हुए थे। अच्छा, इनकी जो बीवी थी
مطلب جو حضرت زینب کی بھابھی تھی ان کا نام تھا زینب بنت خزیمہ. اور بہت بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کا جو نکاح تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. مطلب حضرت زینب کی جو بھابھی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مطلب ہماری ام المومنین میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے جو دوسرے بھائی ان کا نام عبد تھا، وہ شاعر تھے، نابینا تھے. آپ کے تیسرے بھائی کا نام تھا عبید اللہ. عبید اللہ ان کی جو بیوی تھیں وہ تھیں ام حبیبہ، جو ابو سفیان جو تھے ان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، ام حبیبہ. اچھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت زینب کی 2 بھابیاں، جب ان کے بھائیوں کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی جو 2 بھابیاں تھیں ماشاءاللہ وہ ام المومنین میں سے تھیں. یعنی خود ایک حضرت زینب اور ان کی 2 بھابیاں ام المومنین میں سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں. آپ کی ایک بہن ام حبیبہ جو تھیں وہ عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی تھی. اور آپ کی جو دوسری بہن تھی حامنہ، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. اور بعد میں ان کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا. اچھا، دونوں جو بہنوئی تھے ان کو جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی. تو مطلب ان کے جو بہنوئی تھے وہ جنتی ہونے کی بشارت ان کو مل چکی تھی. ان کی جو بھابیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں. ٹھیک ہے. تو اور اگر دیکھا جائے تو خاندان بھی اعلیٰ تھا، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہی حضرت زینب کا خاندان تھا ننیحال کی طرف سے. رائٹ. تو آپ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، آپ کے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ بھی بہت اعلیٰ مطلب اعلیٰ لوگ تھے. رائٹ. اچھا، آپ ابتدا میں ہی جو اسلام تھا وہ لے کر آ گئی تھیں اور آپ نے مدینہ ہجرت کی. جیسے کہ جب آپ نے سیرت پڑھی تھی آپ نے دیکھا تھا کتنی ساری ام المومنین تھیں جو پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئی تھیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی. ٹھیک ہے. حبشہ جسے ابھی ایتھیوپیا کہا جاتا ہے، وہاں کی طرف ہجرت ہوئی تھی. تو اس میں بہت سارے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حبشہ ہجرت نہیں کی تھی بلکہ وہ ڈائریکٹ مدینہ ہجرت کر کے گئی تھیں. آپ جب ہجرت کر کے گئیں تو اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے. جب تک آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا، اپنے پہلے شوہر کے ساتھ وہ ہجرت کر کے گئی تھیں. اور بنو جہش یعنی جس قبیلے کی یہ تھیں بنو جہش سے وہاں سے جتنے بھی لوگ تھے الحمدللہ وہ سب ہی اسلام لا چکے تھے، سب مسلمان ہو گئے تھے. اور پورا کا پورا قبیلہ ایک ساتھ مدینہ کی ہجرت کے لیے نکلا تھا. آپ کا جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 آپ لوگ دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو پوری بات کلیئر سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں. اس آیت میں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا،
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اور احسان تھا. کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جو حضرت زید تھے وہ پہنچے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ہی رہتے تھے. مطلب جو حضرت زید تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے رہتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے جو والد تھے، مطلب زید بن حارثہ کے جو والد تھے ان کا نام حارثہ بن شراحیل تھا، اور وہ قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے. حضرت زید جب 8 سال کے تھے، جب چھوٹے سے تھے، تو اپنی ماں کے ساتھ ننیہال گئے، اور وہاں پر دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا، اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے. اب ان کو کیا کیا، ان کو جب وہ چھوٹے تھے، جب حضرت زید کو ان لوگوں نے بیچ دیا. خریدنے والے جو تھے وہ حکیم بن حزام تھے. انہوں نے ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دے دیا. کس کو؟ حضرت زید کو، جب وہ چھوٹے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے جب ان کا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید پہنچ گئے. ٹھیک ہے، جب وہ قریب 10 سال کے تھے. اچھا، کچھ وقت کے بعد کیا ہوا کہ حضرت زید کے والد اور چچا جو تھے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کرتا ہے. اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جو بھی تم کو فدیہ چاہیے تم لے لو، اور ہمارا بچہ ہم کو واپس کر دو. کس سے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس بچے کو بلا دیتا ہوں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تم لے کر چلے جاؤ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے گا، اور وہ اگر تمہارے ساتھ جانا بھی چاہے گا تو اس کا میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، مجھے فدیہ نہیں چاہیے، میں ایسے ہی اس بچے کو تمہیں واپس دے دوں گا. لیکن ایک بات اور کہ میں زبردستی اس کو نہیں بھیجوں گا، اگر اس کی مرضی ہوگی تو میں اس کو بھیجوں گا. اب دونوں جو تھے، چچا اور اس کے والد، دونوں بڑے خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہے، اب تو ہمیں فدیہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور ہمارا بچہ ہم کو واپس مل جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، چھوٹے ہی تھے، اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو 2 لوگ آئے ہیں تم ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں اور میرے چچا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم ان کو جانتے ہو اور تم مجھے بھی جانتے ہو. اب دیکھو یہ تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یعنی اپنے جو تمہارے والد تم کو لینے آئے ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ، یہ اختیار تمہارا ہے. تو اب جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا، یعنی اپنے والد کے پاس جانے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کے باپ اور چچا تھے، انہوں نے ساتھ چلنے کا اصرار کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ یعنی تم تو یہاں پر ایک غلام بن کے رہ رہے ہو، ہم تمہیں لے جائیں گے، تم ایک آزاد بچے کی طرح رہو گے، کیا تم یہاں پر غلام بننا چاہتے ہو؟ ان کے باپ اور چچا نے ساتھ چلنے پہ کہا اور ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں. لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا، میں جاؤں گا نہیں. اچھا، اب جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جو مطلب یہ انہوں نے جو ایک بات کی تھی نا، کیا تم آزاد نہیں ہونا چاہتے، کیا غلام بن کے رہنا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور حرم میں جا کر جو قریش کا مجمع تھا وہاں پر یہ اعلان کر دیا کہ آپ سب گواہ رہیں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور اسی روز سے انہیں زید بن محمد بلایا جانے لگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کا بڑا رواج تھا، بڑا چلن تھا. ٹھیک ہے، اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اسی رواج کو پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا تھا کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب اچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور نبوت کا اظہار ہوا تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی جو سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اس میں ایک حضرت زید بھی تھے۔ 4 لوگ تھے جو آپ کے اوپر بنا کسی شک و شبہ کے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ کون تھے؟ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک حضرت زید تھے، ایک حضرت علی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوئی شک نہیں کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ کوہ ہرا والی بات بتائی تو یہ 4 لوگ آپ کے اوپر فوراً ایمان لے کر آئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت زید کا مرتبہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ ان کی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو رہتے رہتے آپ کے یہاں وقت گزر گیا اور آپ قریب 30 سال کے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا اور اپنی طرف سے مہر بھی ادا کیا اور ان کو ضروری سامان وغیرہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی حالات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا۔ ابھی ہم نے پڑھی نا آیت کہ اللہ نے بھی انعام کیا اور اللہ کے رسول نے بھی انعام کیا، تو وہ کیا انعام تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا، اور دوسرا یہ کہ ان کو کیا کیا، جو حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، ان کا مہر ادا کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انعام ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس آیت میں کہ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف مجھ سے ڈریں، کسی اور سے دنیا میں نہ ڈریں، ٹھیک ہے۔ کیا بات تھی وہ؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو مجھے خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ طلاق کی نوبت اس وجہ سے آئی کہ حضرت زید تھے تو وہ ایک اچھے خاندان سے، لیکن ان کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا تھا غلام کا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کے پاس ایسا غلام آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا غلام رہے تھے، بعد میں حالانکہ انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن ایک کہتے ہیں نا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے جو نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت زینب ایک بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تھی، اب جب ان کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھیں کہ یہ میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوئے۔ اچھا، اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ایشوز ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف میں، جینیون ایشوز اگر ہوتے ہیں تو وہ لوگ الگ ہو سکتے ہیں، ہے نا، طلاق کا آپشن دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو مجھے خود زینب سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب اگر میں نکاح کرتا ہوں تو ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس لحاظ سے جو ان کی بیوی ہے وہ میری بہو ہو گئی۔ اب میری جو بہو مطلب جس کا ڈیورس ہوا ہے میں اسی سے شادی کر لوں تو سارے عرب میں تو مطلب کتنی باتیں بنیں گی، ہے نا، کتنا مشکل کام ہو جائے گا کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، جبکہ یہ بات ڈکلیئر ہو گئی تھی، یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا
کہ اب منہ بولا جو بیٹا ہے اس کا کانسیپٹ نہیں چلے گا، اور یہ بات مطلب پوری طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دی تھی، لیکن جو مینٹیلٹی تھی عربس کی وہ کیا تھی، وہ تو وہی چلی آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ خیر، اب انہوں نے کہا کہ میں اگر ان سے شادی کروں گا تو یہ تو بڑی ہی ایک مشکل بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو اسے ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اب اس بات کو آپ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، یعنی اپنی بیوی سے، تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح خود، حضرت زینب کا نکاح جو تھا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زینب کے ساتھ طلاق ہوئی، عدت پوری ہو گئی، تو ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف اس بات کی نسبت لی ہے کہ ہم نے ان کا نکاح کروایا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے اتنا زور دے کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہی ریزن تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں، اور جو دوسری ازواج محترات تھیں ان سے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ دیکھیں آپ سب لوگوں کے نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں، جبکہ میرا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود میرا نکاح کیا ہے۔ تو اس بات پہ وہ بڑی خوش ہوتی تھیں، بڑا فخر کرتی تھیں۔ اور ان کی جو دوسری ازواج تھیں، اچھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان میں اب آبویسلی ایک نیچرل ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا، ایک ہی شوہر کی اگر 11 وائفز ہیں تو ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ اس میں کبھی بھی اس کو نیگیٹو وے میں نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ ہم جتنی بھی سیرت پڑھیں گے ہمیں کبھی بھی نیگیٹو اس کو نہیں لینا، کیونکہ یہ فیلنگز اگر نہ ہوں تو انسان نہ رہے، فرشتہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، خواہ وہ ام المومنین ہو، نبی ہو، رسول ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ایک فیلنگ دی ہے، ٹھیک ہے؟ انسانی فطرت جس کو بولتے ہیں، تو انسانی فطرت سب میں ہوتی ہے۔ اور ان جب باتوں کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہدیہ آیا تھا تو اس کو غصے میں پھینک دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ ان کو غصہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور کئی جگہ جب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں فلاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی میں ان سے رشک کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیچرل چیزیں ہیں، لیکن آپ کو جس چیز کے اوپر غور کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں کے بیچ میں ایسا اختلاف نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کو کوئی ہارم پہنچایا یا کچھ پلاٹنگ کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ سب کیا تھیں؟ ام المومنین، پوری امت کی مائیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ جب ان سے کوئی غلطی ہو گئی، جیسے کہ ہم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ دیکھو تم لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے توبہ کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں قرآن میں، یہاں تک کہ نبیوں کے بارے میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، جو غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں پر ہمیں آنکھ نہیں بند کر لینا کہ ارے نہیں، اگر ہم ان غلطیوں کے بارے میں سوچیں گے بھی تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ نہیں، ان غلطیوں کو ہمیں اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ دیکھیں ان سے یہ غلطیاں ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، اگر ہم اللہ کے حضور توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو وہ دوسری ازواج کے اوپر ہمیشہ فخر کرتی تھیں کہ میرا جو نکاح ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود میرا نکاح جو ہے پڑھایا ہے۔ اور یہ جو نکاح ہوا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رضامندی سے ہوا تھا، اس میں کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، نہ ہی حضرت زینب کا ہاتھ تھا۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی اور سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، تو اس میں کیا ہوا کہ یہاں اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک جو رسم چلی آ رہی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اس کو توڑنا چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ڈرو، بلکہ تمہیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا تھا؟ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی یہ جو رسم تھی یہ اتنی زیادہ کامن ہو گئی تھی کہ جب وہ منہ بولا بیٹا بناتے تو اس کو وراثت میں بھی حصہ دیتے، مطلب بالکل سگی اولاد کی طرح اس کو سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک پرانی رسم تھی، پرانے لوگوں میں چلی آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت زینب کا حضرت زید کے ساتھ نکاح ہونا، پھر ان سے طلاق ہونا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہونا، یہ سب اللہ کی کیا پلاننگ تھی؟ تاکہ یہ جو رسم چلی آ رہی ہے اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آیت 36 جو ہے اس کی ابھی ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ سورہ احزاب نا جی. سورہ احزاب کی آیت نمبر ہم 36 دیکھتے ہیں. اس میں بھی ہم کو اسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی بات آئی تو ان کو مطلب حضرت زید کے ساتھ نکاح کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی لیکن اس میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں کے اندر اختلاف ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں کے بیچ میں طلاق ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سمجھایا بھی کہ دیکھو کوشش کرو کہ تم دونوں میں بات بنی رہے، کیونکہ طلاق جو ہوتا ہے ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. حالانکہ اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن پسند نہیں کیا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا حضرت زید کو کہ دیکھو تم طلاق مت دو، ہدایت دی. اور پھر یہی والی بات کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ہوگا کہ مجھے حضرت زینب سے شادی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس چیز سے وہ بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے. یہ اسی آیت کا ایک پورشن ہے کہ دیکھیں جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی بات بتا دی تو جو بھی مومن ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے اندر ہیلے بہانے ڈھونڈے. ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں تو ہمیں جو احکام دے دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ ایکسکیوزز ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. لائک جیسے آئی براؤز ہے. ٹھیک ہے. اب آئی براؤز کے لیے صاف طور پہ ہے کہ اللہ کی رسول کی لعنت ہے جس عورت نے آئی براؤز بنوائی. اب اس کے اندر آپ دیکھیں اتنے ایکسکیوزز لائے جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور چیز میں اتنے ایکسکیوزز لائے جاتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اصل خوبصورتی اللہ کی نگاہ میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے احکام پر چلیں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو ہمیں جو خوبصورتی جنت میں ملے گی ہم وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے خوبصورت ہوں گے، ہے نا. ہمیں اگر کسی کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، کسی کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، تو وہ بھی اتنے خوبصورت ہو جائیں گے اگر دونوں جنتی ہوں گے. تو ایکسکیوزز ہم اتنے بناتے ہیں، ہر چیز میں ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دے دیے، جو حکم، احکام مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آرڈرز دیے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جیسے کبھی آرڈر کرتے ہیں نا کہ بیٹھ جاؤ پڑھنے، تو تم کو بیٹھنا ہی ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ سوچیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ اس وقت فوراً بیٹھ جاؤ اور تم کو میتھس پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، یہ 5 سمز میں نے تم کو دیے، تم کو سولو کرنا ہے ایٹ اینی ہاؤ۔ اب آپ بتائیں اگر آپ کا بچہ وہ نہیں کرتا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ الاؤ کرو گے کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ ٹی وی دیکھ لو؟ نہیں نا، آپ کہو گے کہ نہیں تم کو یہ کرنا ہے، اور بچہ جب نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ غصہ ہو جاتے ہو، غصہ ہوتے ہو نا بچے کے اوپر، آپ اس کو چلانا شروع کرتے ہو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اٹھنے کی۔ تو اسی طریقے سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں انہیں ہمیں پورا کرنا ہے، اور ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس کی تفسیر میں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے ان کے نکاح کا، اور یہ سورہ احزاب میں بہت کلیئرلی مینشن ہوا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اس کو اتنا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ جب نکاح کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بھائی نے انکار کر دیا۔ ریزن کیا تھا؟ وہی خاندان والا ریزن تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے تو تھے، لیکن ایز اے غلام وہی غلام والا ان کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ آیت آئی تو حضرت زینب بھی اور ان کے بھائی بھی اس نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو کوئی آپشن نہیں بچتا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قرآن میں باقاعدہ حضرت زید کا نام لے کر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب نکاح کا پیغام آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً ان کے جو بھائی تھے اس نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ سنن ترمذی کی حدیث 3209 میں ہے کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر ہی بلایا کرتے تھے۔ جو صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح بات ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو حدیث ہے سنن ترمذی کی 3209، اس میں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ جب گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں بچہ، ٹھیک ہے، تو جیسے اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا بچہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے تو اپنا نام دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ اسلام کے اندر یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ اسلام میں یہی چیز الاؤڈ ہے کہ آپ جس کا بچہ ہے اس کے ہی نام سے اس کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہم کو حدیث میں بھی ملتی ہے اور ہمیں یہی چیز قرآن میں بھی ملتی ہے۔ اب نکاح کا پیغام کیسے پہنچا؟ سنن نسائی کی حدیث ہے 3253 کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو پرانے جو ان کے خاوند تھے، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا کہ اسے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو، یعنی انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ میری طرف سے ان کو نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ میں نے جا کر کہا کہ زینب خوش ہو جاؤ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر بھیجا ہے۔ اور حضرت زینب کہنے لگیں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ اپنے رب تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لوں۔ وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھیں اور نماز استخارہ شروع کی۔ ادھر قرآن کا حکم اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ کیا مطلب نکلا اس حدیث کا؟ کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آپ کے لیے لایا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے مشورہ کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہو تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں۔ اللہ سے مشورہ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور استخارہ کرنا وہ جو ایک پرانی جو ایک چلا آ رہا ہے سسٹم کی وہ جا نماز پہ ہی بیٹھنا ہے وہیں سو جانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کی دعا کریں اور دل میں بس یہ عہد کریں کہ عہد نہیں، مطلب دل میں ایسا سوچ لیں کہ میں اس کام کے لیے یہ دعا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے،
اور ایسا ایک دن کرنا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو اگر آپ کو اس کا کوئی سولوشن نہیں ملتا، کوئی راستہ نہیں ملتا، آپ 2 دن کریں، 3 دن کریں، 10 دن کریں، 15 دن کریں، مہینہ بھر کریں، جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی پراپر سولوشن نہیں مل رہا، آپ جب تک دعا استخارہ پڑھتی رہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا استخارہ پڑھ لیں۔ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی خاص اس کا رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے کہ وہ سوتے ٹائم پڑھنا ہے اور پھر خواب میں اس کی کوئی آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ کام آپ کا ایزیلی ہو جاتا ہے اور راستہ اسی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کام ہونا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیونکہ دیکھیں وہ محرم تو نہیں تھے، کزنس جو ہوتے ہیں وہ محرم نہیں ہوتے، لیکن آپ بنا اجازت کے اندر چلے گئے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو تھا وہ آسمانوں پر کر دیا تھا، یعنی آپ وہاں پر ہی ان کی جو وائف تھیں وہ ڈکلیئر ہو گئی تھیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں ہے کہ آپ بنا اجازت کے ان کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اچھا، یہ والی بات میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ حضرت زینب جو تھیں اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں۔ سنن نسائی کی حدیث 3253، جتنی حدیث کے نمبرز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ یہ سارے نمبرز لکھتے جائیں تاکہ جب آپ یہ لیکچر سنیں اس کے بعد آپ جتنی بھی احادیث ہیں اس سے گو تھرو کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ جب آپ خود ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اسلام 360 سے آپ دیکھ لیں، نہیں تو اگر آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی تو اس کے اندر انگلش کا آپشن ہوتا ہے، بہت سی حدیث میں ہندی کا آپشن بھی ہوتا ہے، گوگل سے آپ سرچ کر لیں، لیکن ان احادیث کو آپ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ سنن نسائی کی حدیث 3253 میں ہے کہ آپ جو تھیں اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ آسمانوں پر ہو گیا۔ اچھا، اب ان کے ولیمے کی بات کرتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ ان کی جو ماں تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی، انہوں نے ان کے لیے کچھ ہیز تیار کیا، میں بھی کچھ حلوہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی یا سالن ہوتا ہے، اس کی تفصیل مجھے دیکھنا ہوگی۔ انہوں نے کچھ تیار کیا اور ایک چھوٹے برتن میں اس کو رکھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہیز ہوتا ہے یہ ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جو کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک میٹھا، ایک حلوے کی طرح آپ کہہ سکتے ہو، ایک حلوے کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اسلام 360 سے کئی احادیث کی ایکسپلینیشن بھی دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کی ایکسپلینیشن پر جا کر وہاں سے آپ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں انہوں نے ہیز تیار کیا اور ایک چھوٹے سے برتن میں اسے رکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ انس اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو کہ اسے میری امی جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے اور کہا کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو آپ جو تھے، حضرت انس جو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ میری جو والدہ ہیں انہوں نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو رکھ دو۔ اچھا، اب کیونکہ ولیمہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جاؤ اور کچھ نام لیے انہوں نے کہ ان لوگوں کو جا کر تم بلا لاؤ، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو کتنا مطلب ایزی شادی کا طریقہ ہوتا ہے نا؟ بہت کوئی ایسا نہیں کہ پہلے سے کارڈز چھپ رہے ہیں اور انویٹیشن دیے جا رہے ہیں، ہال بک کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، فلاں 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 کو بلا لاؤ اور جن کے نام آپ نے لیے تھے انہیں بھی، اور جو مجھے ملتے گئے ان کو بھی میں بلا لایا، ٹھیک ہے؟ تو پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے جن کو آپ بلا کے لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 300 لوگ تھے، یعنی 300 لوگ ولیمے کے لیے جمع ہوئے۔ اب جب آپ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس ایک پیالہ لے کر آ جاؤ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اندر آئے، یہاں تک کہ جو پوری جگہ تھی وہ پوری فل ہو گئی، کیونکہ 300 لوگ تھے، گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ 10-10 افراد کی ٹولی بنا لو اور ہر شخص اپنے
قریب سے کھاؤ، ٹھیک ہے، مطلب 10 لوگ آتے گئے اور ان کا ولیمہ جو ہے وہ لوگ کھاتے رہے۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، ایک لوگ کھاتے پھر وہ باہر چلے جاتے، پھر دوسرے 10 لوگوں کا ایک جو گروپ تھا وہ اندر آتا، وہ کھاتا، اسی طرح سبھی نے کھانا کھا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ اب یہ جو برتن ہے اسے اٹھا لو، ٹھیک ہے۔ میں نے پیالہ جو تھا اٹھا لیا، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ جب میں وہ پیالہ لے کر آیا تھا تب اس میں وہ جو حلوہ جیسی جو چیز تھی وہ زیادہ تھی، یا جب اٹھایا تب۔ مطلب سوچیں، جیسا کہ شروع کے حدیث میں کیا دیکھا کہ ان کی ماں نے تھوڑا سا بنایا تھا کہ ایز اے ہدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، 300 لوگوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں پہلے لایا جب زیادہ تھا یا جب میں اٹھانے گیا اس کو تب وہ زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ کے گھر میں باتیں کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جب ہوتا ہے نا کھانا پینا ہو گیا تو لوگ بیٹھ کر وہاں پر باتیں کرنے لگے، اور انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، اور جو ان کی جو بیوی ہیں وہ بالکل دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب اب اتنے بڑے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے کہ لیونگ رومز ہیں، بیڈ رومز ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ جائیں تو جا کر ہم مطلب سکون سے بیٹھیں۔ اب انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، اور مطلب ان کو یہ نہیں لگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ بن گئے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے اٹھ کر گئے، ان کی جو دوسری بیویاں تھیں ان کے پاس گئے، ان سے سلام دعا کی، مزاج پرسی کی، اور انہوں نے کہا چلو تھوڑا ادھر ادھر گھوم کر آ جاؤں شاید جب تک یہ لوگ چلے جائیں، پھر لوٹ کر واپس آئے۔ اب جب لوٹ کر واپس آئے اور تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ واپس آ گئے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے یہاں پہ رکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ لوگ وہاں سے جلدی جلدی نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ لوگ سب نکل گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ پر یہ آیتیں اتریں، ٹھیک ہے۔ کون سی آیتیں؟ آیت حجاب آپ کے اوپر اتری، پھر آپ نے باہر آ کر لوگوں کو آیت سنائی۔ کیا آیت تھی وہ؟ کہ اے ایمان والوں، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے میں کیا کروں، تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، اور یہ آپ نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی، اور اسی آیت کے بعد سے آپ کی جو بیویاں تھیں وہ پردہ کرنے لگیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث 3218 ہے۔ اور پہلے تو یہ نبی کے گھر کے لیے آئی تھی بات، لیکن دھیرے دھیرے یہی جو بات تھی آگے بڑھ کر ہر مسلمان کے لیے یہ بات لاگو ہونے لگی کہ آپ کسی کے گھر پر زیادہ دیر جا کے نہ بیٹھو، اس کو اذیت نہ دو، جب جاؤ تو اجازت لو، گھر میں اگر کوئی مرد نہ ہو تو اس کے گھر میں انٹر نہ کرو، اور بہت سارے ایسے ہی احکام ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں آگے چل کر ملیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 7029 کی یہ جو ولیمہ تھا 300 لوگوں کا، یہ ایک بہت ہی بڑا ولیمہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی کسی بھی شادی کے موقع پر اتنا بڑا ولیمہ کیا ہو، یعنی 300 لوگ، لیکن 300 لوگ تو تھے، لیکن ولیمہ آپ نے دیکھا کیسا تھا؟ وہ جو ان کی جو والدہ نے ایک حلوے جیسی چیز دی تھی وہ تھی، اور وہ تھوڑی سی چیز بھی اتنی ہو گئی تھی کہ سب نے کھایا، اور اس کے باوجود بھی وہ اتنا کا اتنا ہی بچا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب سے گرینڈ ولیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کا اشارہ
کر دیا تھا. کس کا؟ حضرت زینب کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں حضرت عائشہ بنت طلحہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے جلدی میرے ساتھ آ کر ملنے والی میری وہ اہلیہ ہوگی جو تم میں سے سب سے لمبے ہاتھوں والی ہوگی. یعنی مطلب سب سے پہلے انتقال میری جس وائف کا ہوگا وہ ہوگی جو میری لمبے ہاتھوں والی اہلیہ ہوگی. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، لٹرلی اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتے تھے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. ٹھیک ہے، تو لمبے ہاتھ سے مراد مطلب ہاتھ کی لمبائی نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد کیا تھی، اس سے تھا کہ کون سی آپ کی بیوی جو ہے سب سے زیادہ سخی ہے، سخاوت میں، صدقہ کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کے کہتے ہیں نا، کھلے ہاتھ والا ہے نا. تو اسی طرح سے انہوں نے جو ٹرم یوز کیا لمبے ہاتھ کیا، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے وہ دنیا سے سب سے پہلے رخصت ہوگی اور مجھ سے آ کر ملے گی. اور ہوا بھی یہ کہ حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا، اور حضرت زینب جو تھیں وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتی تھیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کمایا کرتی تھیں. ہو سکتا ہے گھر میں کچھ بناتی ہوں، اس کو بیچتی ہوں، واللہ عالم، لیکن اپنے آپ وہ اپنا مطلب صدقہ کرنے کے لیے وہ کما کر، اور جو بھی تھوڑا بہت کماتی ہوں گی اس کو پورا کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں. یہاں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ صدقہ کرنے کی بات آتی ہے، جو بہت پیسے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خود کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ صدقہ کرنے میں بڑے ہی 10 روپے نکالیں گے، ٹھیک ہے، لاکھوں میں کماتے ہیں، لیکن جب صدقے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ 10 روپے لو سامنے صدقہ کر دو میرے نام کا. ٹھیک ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ یہ کہہ کر صدقہ نہیں کرتا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا صدقہ کروں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک کھجور بھی ہو تو اس کو صدقہ کرو. ٹھیک ہے، تو آپ میں، ہم میں جس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کو چاہیے کہ خوب صدقہ کرے. اگر آپ 100 روپے صدقہ کر سکتے ہو تو 100 روپے کرو، آپ 1000 روپے صدقہ کر سکتے ہو تو 1000 کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہو، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، آپ بولو کہ میرے تو خود کا کھانے کا گزارا نہیں ہے، تو جب آپ 3 روٹی بنا رہے ہو تو 1 روٹی بنا کے صدقہ کر دو. ٹھیک ہے، لیکن صدقہ ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ ایک مطلب اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ صدقہ کرنے والا جو انسان ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. تو صدقہ، اور ہر طرح کی بلا کو صدقہ روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. اچھا، آپ سے کئی احادیث ہیں جو مروی ہیں، اس میں سے کچھ 4-6 حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1282، جس میں بیان ہوا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر ماتم کرنا، اس کے اوپر سوگ کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. ہاں، آنکھوں سے آنسو آنا الاؤڈ ہے، لیکن اس پہ ماتم کرنا، رونا، چیخنا، یہ ایک مومن عورت کی نشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ بھی عورت کے وائف کے لیے ہے کہ 4 مہینہ 10 دن، لیکن باقی کوئی بھی رشتہ دار ہو، خواہ اس کی سگی ماں ہو، بہن ہو، کسی کو بھی، یہ بیٹی ہو، یہ اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ کرے. صحیح بخاری کی حدیث 1282 میں اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے مل جائے گا، اس کو پڑھیے گا. ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ آپ نے سوگ نہیں کرنا. اچھا، اس کے بعد ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری کی حدیث 2581. اس میں کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی. جب کسی نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ کا جواب دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے یہاں ہوتی تو لوگ ان کو تحفے وغیرہ بھیجتے. اس وجہ سے جو ان کی باقی کی جو وائفز تھیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھیں کہ بھئی جب ہمارے گھر پر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی وہ کیوں ہم کو تحفے نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آیا کہ حضرت زینب جو تھیں ان سے جب ان کی ازواج نے یہ کہا کہ آپ جا کر بات کریں، تو انہوں نے جا کر اس بارے میں
بات کی اور سخت گفتگو کی. اچھا وہ جو تھیں تھوڑی سخت مزاج کی تھیں حضرت زینب، تو ان کی جو کانورسیشن تھی وہ تھوڑی سی سخت ہو گئی بات کرتے میں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس طرح سے کیسے کرتے ہیں کہ آپ دوسری جو وائف سے ان کے، اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے، وہی ان کو حضرت عائشہ کے ٹائم پہ تحفے تھا. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں نہیں مجھے تحفہ بھیجو تو اس ٹائم بھیجو، ہے نا. تو اس میں ان کا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی جو وائفس تھیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھیں. اب حضرت جب انہوں نے یہ سب باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ انصاف کریں باقی سب کے ساتھ، تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بھی کیونکہ حضرت عائشہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی بھائی آخر کار وہ، تو انہوں نے بھی ان سے تھوڑی تیز آواز میں گفتگو کی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ مطلب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور مطلب حضرت عائشہ نے پھر ان کو اتنی باتیں سنائیں کہ حضرت زینب جو تھیں وہ ان کو چپ کر دیا. مطلب دونوں کے بیچ میں اس طرح کی کانورسیشن ہوئی. اچھا یہ احادیث جب آپ لوگ پڑھیں گے، جب یہ احادیث کے بارے میں آپ لوگ اسٹڈی کریں گے، تب آپ لوگوں نے پھر سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، ان چیزوں کو پڑھ کر کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اوکے وہ تو ام المومنین تھیں تو وہ ایسا جھگڑا کرتی تھیں. نہیں، انسانی فطرت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں حالانکہ وہ ام المومنین تھیں لیکن وہ انسان تھیں. ہم کو ان کو ایک الگ مقام نہیں دے دینا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتی تھیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں. نہیں، وہ کس ماحول میں رہتے ہوئے، سوچو 11 بیویاں تھیں اور کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مینٹین رکھتے تھے. ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2581 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3598 جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ بہت پریشان تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو عرب ہیں ان کے لیے تباہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ایک شگاف پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی کہ وہاں پر ایک ہول ہو گیا ہے. تو حضرت زینب جو تھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی وہ ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ سے فرمایا کہ ہاں، جب خباثتیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا. تو یہ والی بات ہمارے آج کے لیے ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے اس کے اندر دیکھیں کتنی زیادہ گمراہی ہو گئی ہے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب خباثتیں بڑھ جائیں گی، یعنی جب گناہ زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ مسلمان جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو جائے گا. اور اگر آج ہم دیکھیں تو یہی ماحول ہو رہا ہے نا. آج کا ماحول اگر ہم دیکھیں، مسلمان کی کیا حیثیت ہو رہی ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے اس کے لیے. ہمیں کس کو بلیم کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے. آج مسجدیں خالی ہیں، ٹھیک ہے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، فجر کی نمازوں کے لیے نہیں جاتے، مسجد خالی پڑی رہتی ہیں. آپ عید والے دن دیکھو، عیدگاہ جو ہوتا ہے پورا فل ہوتا ہے، ساری مسجدیں فل ہوتی ہیں. تو یہ مسلمان فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان جب جمعے کو دیکھو اتنی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، تو وہ باقی کی ظہر کی نماز کے ٹائم کہاں ہوتے ہیں؟ تو کسی کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ کس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. یہ پرابلمز ہماری خود کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس گمراہی میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آیت حجاب کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ جب ان کا ولیمہ ہوا تھا تب یہ آیت حجاب آئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4791 میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں ملے گا. اچھا، شہد کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو پچھلی جتنی بھی سیرت تھیں الحمدللہ میں اس میں بتا چکی ہوں. صحیح بخاری کی 4912 میں بھی آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا کہ جو ان کی جو دوسری ازواج تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ وہ وہاں پہ حضرت زینب کے پاس زیادہ کیوں رکتے ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ وہ شہد کی وجہ سے وہاں پہ رکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح کی اسمیل کو پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اب بعد کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس شہد کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا، جس پر آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی 4912 میں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5225 جس میں حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے۔ اس وقت حضرت زینب بنت جہش کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ کو بہت تیز غصہ آیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب کھانا بہت اچھا بناتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو غصہ آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت زینب نے کچھ کھانے کو بھیجا، انہوں نے خادم کے ہاتھ پر غصے میں مارا، جس کی وجہ سے وہ جو کٹورا تھا وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا لے کر ٹکڑے جمع کیے، اور جو کھانا اس برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے، اور خادم سے فرمایا کہ یہ جو تمہاری ماں ہے نا، ان کو غیرت آ گئی۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں غیرت آ گئی، ان کو غیرت آ گئی، مطلب یہ غیرت مطلب یہ چیز کو پسند نہیں کر پائیں کہ دوسری ازواج کے یہاں سے کچھ کھانے کے لیے آیا۔ تو یہ نارمل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے لائٹلی ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے پڑھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب کے بیچ میں آرگیومنٹ اور ہاٹ آرگیومنٹ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ایک نارمل اور چھوٹی چھوٹی سی پیار محبت کی نوک جھوک ہوتی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایزیلی ٹیکل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خادم کو روکے رکھا، آخر جن کے گھر میں وہ کٹورا ٹوٹا تھا ان کی طرف سے نیا کٹورا منگوایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا کٹورا ان زوجہ محترمہ کو واپس کیا جن کا کٹورا ٹوٹ گیا تھا، اور ٹوٹا ہوا کٹورا ان کے یہاں رکھ لیا جن کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا۔ اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا جو کٹورا ہوتا تھا اس کو وہ جوڑ کر اس میں سے وہ اس کو یوز کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بات جو ہم لوگوں میں بہت عام ہے نا کہ ٹوٹے ہوئے برتن سے کھانا پینا مکروہ ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پھینک دینا چاہیے، مکروہ ہوتا ہے، تو یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوٹ جاتا تھا یا کہیں سے کوئی اس میں درار آ جاتی تھی تو وہ اس کو صحیح کر کے اس کو یوز کر لیا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے۔ حیض کے مسائل کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت زینب سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 755 جس میں ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا مجھے استحاضہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، تم غسل کرو، پھر حیض کے ایام کے خاتمے پر نماز پڑھو، تو وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھیں۔ اچھا، یہ جو استحاضہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب مینسز انسان کا عورت کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو اپنے ڈیز پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بیماری ہوتی ہے، یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے، کسی کو جیسے 15 دن تک اگر بلیڈنگ ہوتی ہے یا مہینہ بھر تک بلیڈنگ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں عورتیں کہ اتنے وقت تک نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو اپنے ڈیز پتہ ہیں کہ مجھے 5 دن 6 دن 4 دن 7 دن مجھ کو مینسز ہوتا ہے، آپ اتنے ہی وقت کے لیے آپ نماز کو چھوڑ کے رکھیں گی، لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میرا وہ جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، تو اگر آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے، آپ کو نمازیں اس کے بعد نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح سے جب آپ نہا لیے پاک ہو گئے اس کے بعد کچھ عورتوں کو براؤن ڈسچارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہ کیا کرتی ہیں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ نہیں، جب آپ کے ڈیز پورے ہو گئے، آپ نے غسل کر لیا، آپ پاک ہو گئی، آفٹر دیٹ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے نماز پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے کہ جیسے ایک وضو سے نماز پڑھ لی جاتی ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، ایسا نہیں کرنا، آپ نے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت زینب جو تھیں وہ نماز بہت ہی زیادہ مشقت والی نماز پڑھتی تھیں، سنن نسائی کی حدیث ہے 1644
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی. ایک رسی بندھی ہوئی تھی 2 پلرز پہ. تو آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لیتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک کہ اس میں چستی باقی ہو، جب تک ہمت ہو. اب آپ دیکھیں ہم سے جو چھوٹی سی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ظہر کی نماز لیں تو ہماری 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، ٹھیک ہے. مغرب کی ہے تو 3 فرض ہیں، 2 سنت، وہ پڑھنے میں ہمیں کوتاہی ہوتی ہے. فجر کی نماز ہے، 2 سنت پڑھ لی، 2 فرض، وہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب وہ تھک جاتی تھی تو رسیوں کے سہارے وہ کھڑے ہو کر اپنی نمازیں ادا کیا کرتی تھیں. سوچیں تو کتنی نفل نمازیں وہ پڑھتی ہوں گی. لیکن بہت افسوس کے ساتھ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم سے فرض نمازیں پڑھتی بھی نہیں بنتی. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹرلی فالو کرتی تھیں، یعنی جو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا وہ ان کے لیے پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا. مسند احمد کی حدیث ہے 4069، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال اپنی ساری بیویوں سے کہا کہ یہ تمہارا حج ہو گیا، آئندہ تم اپنے گھروں میں ہی اپنی چٹائیوں پر بیٹھ جانا. یعنی اب یہ تمہارا حج کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد تم لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنی چٹائیوں پر بیٹھ جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امہات المومنین حج کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں، سوائے سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ سودا، حضرت سودا اور حضرت زینب. ان دونوں نے اس بات کو لٹرلی فالو کیا کہ اس کے بعد وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. باقی ازواج حج کرنے جایا کرتی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بعد اپنے گھر میں چٹائیوں پر بیٹھ جانا، یعنی اپنے گھر میں رہنا. لیکن یہ 2 ایسی ازواج تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے لٹرلی ان باتوں کو فالو کیا. آپ اس کے بعد کبھی بھی حج کرنے نہیں گئی. تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کے بارے میں. آپ کی وفات کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی، تقریباً 50 سال کی آپ کی عمر تھی. نماز جنازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. محمد بن عبداللہ بن جہش، اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی احمد، محمد بن طلحہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں اترے اور جائزہ لینے کا انہیں حکم دیا گیا. آپ کی قبر پر چھاؤں کے لیے ایک ٹینٹ لگا دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر دھوپ جو تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی. اور وہ وصیت کر کے گئیں کہ ان کے جسم کو اسی چارپائی پر قبرستان کی طرف لے جایا جائے جس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. یہ وہ وصیت کر گئی تھیں اور ان کی اس وصیت پر عمل بھی کیا گیا تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.